अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। कल बात हुई थी JITs के हवाले से। वैसे तो पिछले जुमेरात से ये बात कर रहे हैं जब से वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने ये JITs लहराई, इनके मंदरजात के ऊपर बात की और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप के मुबैना तौर पे तमाम क्राइम्स और जराइम में मुलव्वस होने और हदायत देने और उनकी रिकमेंडेशंस पे होने की बात की। ये जहन में रखिएगा कि ये बहरहाल कराची एवी ही नहीं 2014 में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज़ इन द वर्ल्ड करार पाया था, और आज भी ये एवी ही नहीं अपने हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो रुकन और मेंबर कौमी असम्बली हैं वो यही गिला शिकवा कर रहे हैं कि एक बार फिर वही कन्फ्यूजन कराची में शुरू हो रही है। पूरा शहर खुदा पड़ा है, कत्ल गारत शुरू हुई है, नामालूम अफराद फिर सरगर्म है, स्नैपर फायरिंग फिर शुरू है, बिजली जो है वो नापैद है, मिल नहीं रही, सेम यही हाल पानी का है। ये बहरहाल आमिर लियाकत साहब ने बात की है जो खुल के अनअपोलोजेटिकली डंके की चोट पे अपनी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वफाकी भी और फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत। लेकिन आज बात करेंगे कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम या क्रिमिनलिटी जब पोलिटिसाइज हो जाती है और वाइस वर्सा, ये कब काम रुकेगा। और यही लोग जो आज अली ज़ैदी साहब ने कहा कि जो आज भी बरसरे इक़्तिदार हैं, ऐवानों में फिर रहे हैं या बहुत कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस यील्ड करते हैं, ये तो आज भी फिर रहे हैं, मौजूद हैं, दे आर स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ द सिस्टम। क्या इनसे सवाल जवाब नहीं होगा? क्या इनको इन्हीं पोजीशंस में रहने दिया जाएगा, जिसका आज भारहा सिंध हुकूमत ने तरदीद की और रिजेक्ट किया तमाम तर एलिगेशंस को। द बिग क्वेश्चन राइट नाउ इज़ इदारा जाती डिटोरिएशन या तनज़्ज़ुली जिसे आप कहते हैं, ये आज ज़ैदी साहब ने भी हाईलाइट की और ये हमें वैसे भी हाईलाइट हो रही है क्योंकि अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत 6 घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी MI, IB, ISI किसी की जानिब से कोई क्लैरिटी नहीं आई। ISPR ने कुछ नहीं कहा, सिंध हुकूमत ने अभी तक नहीं कहा कि जनाबे वाला ये जो 4 दस्तखत वाली JIT लहरा के बार बार बात कर रहे हैं, इसके अंदर से फ़लाँ इदारा जो है इसको ओन नहीं करता। दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल JIT। क्यों? तो क्या इदारे भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और पोलिटिसाइज हुए हुए हैं, जिस तरह आज एलेज किया है अली ज़ैदी साहब ने भी? और क्यों नहीं खुल के बात सामने आ रही? किसको कवर फराम किया जा रहा है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये -1, -160, -4 जितनी भी बात कर लें, जो लाखों लोग माइनस हुए हैं ओवर द ईयर्स कराची के अंदर, आम आदमी, आम शहरी, उसकी ओनरशिप कौन लेगा? उसके वो किसके हाथों पे या किसके गिरेबां पे अपने प्यारों का खून ढूंढे? हमारे साथ इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मेंबर रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ आमिर लियाकत साहब मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान हैं सिंध गवर्नमेंट के, और थोड़ी ही देर में हम डोगर साहब को भी खुश आमदेद कहेंगे, PMLN के रहनुमाए मेंबर कौमी असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। अली गोहर PMLN के और आगा रफ़ी साहब आफ्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारा साथ देंगे। वहाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि जिस तरह अभी मैंने कहा कि 6 घंटे गुजर गए हैं अली ज़ैदी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो गो के आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मगर कितना ही मुश्किल है कांटेक्ट करना MI को, IB को, ISI को, इन अफसरान के सिग्नेचर्स को। या तो कह दीजिए कि दीज आर गोस्ट सिग्नेचर्स, दे डोंट एग्जिस्ट, ये सिरे से किसी भी लेवल के ऊपर ये ऑफिशियल है ही नहीं, या ये इदारे कहीं ना कहीं बात कर लें, मगर बहरहाल ओनरशिप तो आपके ऊपर ही है। अली ज़ैदी साहब ने जो 4 सिग्नेचर्स वाली बात की, उसका भी रिकॉर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि अली ज़ैदी साहब के ऊपर ओनस है कि वो बताएं कि किसने उनको ये अनसाइंड JIT दी है, या किसने उनको वो 4 दस्तखत वाली JIT दी है, जिसके अंदर अगर आप नॉमेनक्लेचर भी कुछ लोगों का देखेंगे तो गलत लिखा हुआ है। तो हमारा ख्याल है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स 2016-17 के अंदर भी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर गर्दिश हुए थे और उस पार्टी को मलाइन करने की कोशिश की गई थी, हमारी क़यादत को मलाइन करने की। सर आप कह रहे हैं कि ये पार्ट नंबर 2 जिल्द नंबर 2 सिरे से जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, सो ये दिस डजंट एग्जिस्ट, दिस इज फैब्रिकेटेड और फॉल्स, फेक न्यूज़ एज यू कॉल इट। एब्सोल्युटली सिंध गवर्नमेंट के पास एक JIT रिपोर्ट सबमिट हुई, उस JIT के 7 मेंबरान थे, 1 सरबराह थे और 6 उसके मेंबरान थे। तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की उसके अंदर नुमाइंदगी थी। उन 7 के 7 अफसरों के सिग्नेचर्स के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के पास सबमिट की गई, जो कि हम कल मंजर आम पर ला चुके हैं।
ٹھیک ہے سر، تو جو جس جے آئی ٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو بہرحال یہ لکھا ہے کہ یہ ہائیلی سینسٹیو اور کانفیڈینشیل انفارمیشن بھی موجود ہے سرے سے، جو اب الیج کر رہے ہیں کہ علی زیدی کہ وہ سیکنڈ پارٹ ان کے پاس موجود ہے، جس میں سینیٹر یوسف بلوچ، شرجیل میمن، اویس ٹپی، فریال تالپور، قادر پٹیل، ان سب کے نام موجود ہیں. And they're alive and they yield considerable influence even today. So اس کے اوپر تو اب ہم جائیں گے کہ should there be question. اگر پہلا تو یہ سوال یہی ہے کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو you are actually speaking on behalf of MI, ISI, Rangers, IB, all of these اداراز. کل کو اگر ان میں سے اٹھ کے ISPR کی طرف سے یا ان اداروں کی طرف سے اٹھ کے کہا جائے کہ جناب یہ ہمارے افسران ہیں اور یہ تصدیق شدہ رپورٹ ہے, what will you do then? دیکھیے پہلی بات تو یہ میں کسی اور ادارے کا ترجمان نہیں, میں ترجمان ہوں سندھ حکومت کا, میں مشیر ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کا. تو نیچرلی جس نے جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی وہ سندھ حکومت تھی, کس نے کی تھی ہوم ڈپارٹمنٹ نے تھی. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ڈاکیومنٹڈ ہے, وہ شواہد پر مبنی ہے, میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا اس وقت. مجھے جو انفارمیشن آفیشلی اویلیبل ہے سندھ حکومت کے ریکارڈ میں وہ تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے, وہ پبلک کی ہے. جب سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت سے ان جے آئی ٹی رپورٹس کو مانگا تھا تب بھی سیلڈ انویلپ کے اندر یہی رپورٹس ہم نے معزز جج صاحبان کے سامنے پریزنٹ کی تھی. تو ایز فار ایز سندھ گورنمنٹ از کنسرن دیز آر دا ڈاکیومنٹس. دیٹس وائی آئی ایم پٹنگ دا کوسچن ٹو علی زیدی کہ وہ بتائیں کہ ان کے پاس یہ رپورٹس کہاں سے آ رہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2016 کے اندر نیٹ پہ اگر میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ علی زیدی صاحب کی بات کو ایکسیپٹ کر لوں تو آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2016 سے کوئی ڈاکیومنٹ ہے جو کہ 4 دستخط کے ساتھ موجود ہے لیکن سندھ حکومت کے پاس موجود نہیں ہے. تو کیوں, کس کے پاس پڑا ہوا ہے اور کس نے وہ ڈاکیومنٹ علی زیدی صاحب کو دیا ہے, علی زیدی صاحب کو کس کیپیسٹی میں وہ ڈاکیومنٹ ملا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بتائیے گا, اسٹے ود می فار اے سیکنڈ مرتضیٰ صاحب, کہ نثار مورائی کی جے آئی ٹی پی بھی بہرحال 6 نہیں 4 دستخط ہیں. سو دیٹ از لیجٹ, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے. میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. پہلی چیز تو یہ, پہلے میں تھوڑا کلیئر کر دوں, یہ بھی شو کرتا ہے کہ علی زیدی صاحب کی اٹینشن ٹو ڈیٹیل ماشاءاللہ کتنی ہے. جو عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی اس میں 6 دستخط نہیں ہے, آپ غور سے پڑھیے گا 7 دستخط ہیں, 6 ممبران ہیں, 7 چیئرمین ہیں جے آئی ٹی کے. سملرلی جو نثار مورائی کی جے آئی ٹی ہے اس کے اندر بھی 7 ممبران تھے, ان میں سے 5 نے دستخط کیے. یہ شو کرتا ہے کہ میں ڈاکیومنٹ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے. جو سندھ گورنمنٹ کے پاس دونوں چیئرمین نے اپنی جے آئی ٹی کو سبمٹ کیا اور تیسری بلدیہ ٹاؤن کے چیئرمین جے آئی ٹی نے سبمٹ کی, وہ تینوں ڈاکیومنٹس ایز اٹ از سندھ گورنمنٹ نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیے اور ہم نے اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیے. نثار مورائی کی جے آئی ٹی میں چونکہ 5 دستخط والا ڈاکیومنٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس سبمٹ کیا گیا تھا, وہ 5 دستخط کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے جے آئی ٹی کو پبلک کر دیا. ہم نے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے, کسی چیز کو فیبریکیٹ نہیں کیا. عامر لیاقت صاحب, آپ نے سنا مرتضیٰ وہاب صاحب کی بات کو بھی. یہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ ایئر 2020 کے اندر جدھر اتنی زیادہ آپ جانتے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بھی ہے, بڑی سوشل میڈیا بھی ہے, بڑی انفارمیشن ہے, آسان رسائی ہے, فٹ کر کے ریئل ٹائم کے اندر اب تو گورنمنٹس پالیسی ٹویٹ کر رہی ہوتی ہیں, اپنے نیریٹیوز اور اپنا بیان ٹویٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو 6 گھنٹے اس ریاست میں گزر گئے ہیں اور ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی جے آئی ٹی تصدیق شدہ ہے, کون سی جعلی ہے, کون سی 2 نمبر ہے. نہیں, اس میں تو بہت آسان ہے. اس کو تو آپ ماشاءاللہ اتنی کونا مش صحافی ہیں. اول تو میں خیر مرتضیٰ وہاب صاحب کی باتیں نہیں سن سکا, مجھے آواز نہیں آئی تھی, لیکن یہ بہت آسان ہے. جو بلبلا رہے ہیں اور جو تڑپ رہے ہیں, جن کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا مطلب وہ جے آئی ٹی ان کے پاس غلط ہے. اور جو نہیں بلبلا رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں اور جو سمجھا رہے ہیں اور جو چہرہ دکھا رہے ہیں اور جو آئینہ دکھا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ان کی بات صحیح ہے. تو بہت سیدھی سی بات ہے, اس میں تو پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. بلبلا کون رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, تلملا کون رہا ہے وہ آپ کو پریشانی دکھ رہی ہے. تو آپ نے اوور سمپلیفائی کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ نہیں بہت ہی سمپلی, مطلب بہت ہی میں نے آرام سے سمجھا دی. ایک بات ایک, ابھی میں ایک شو سے ہو کر آیا ہوں جس میں عبد القادر پٹیل صاحب بہت تلملا رہے تھے, بہت بلبلا رہے تھے. تو جب یہ جو بلبلاہٹ اور یہ پریشانی ہے اور یہ جو ایک تفکر ہے, یہ جو صدمے کی کیفیت ہے کہ یہ کیوں آ گئی سامنے, اور پھر میں نہیں سمجھتا. ایکچولی میں اس لیے نہیں بائن کر رہی اس بات کو سر کہ کسی پہ الزام لگے گا اتنا بڑا تو وہ تو بلبلائے گا ہی نا, پھٹے گا. ایک جملہ پہلے سن لیں
کہ ایک جملہ سن لیں کہ یہ آپ نہیں بھول سکتی اور میں بھی نہیں بھول سکتا کہ کوئی صاحب تھے جو ٹانگ پر بم باندھ کر جنہوں نے پیسے نکلوائے تھے، تو اگر ایسے لوگ تھے تو وہ قتل بھی کروا سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو نہیں لگتا اس کے اوپر MI، ISI، IB اور ان کے افسران جو ہیں یہ آفیسرز کے سگنیچرز ریئل ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، یہ اداروں کی طرف سے کلیئرٹی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اور کیا وفاق اس کے اوپر اداروں کی جانب سے کوئی ضرورت نہیں، بالکل اپنے تئی کہہ رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے پاس موصول ہوا ہم نے لوڈ کر دیا؟ جی دیکھیے بات یہ کہ آج علی زیدی صاحب نے پاکستان کے چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کی ہے، یہ اپیل کی ہے کہ وہ از خود نوٹس لیں۔ جب کراچی میں ایک MP کسی کو تھپڑ مارتا ہے اور وہ غلط کرتا ہے تو اس پر از خود نوٹس لے لیا جاتا ہے، تو ایک شخص جس نے 158 قتل کیے ہوں اور JIT میں اس کا نام آیا جائے تو از خود نوٹس لینا بنتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چیف جسٹس از خود نوٹس لیں گے، میرا تو یقین ہے، میرا تو ایمان ہے۔ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کو لگتا ہے اس کا حل از خود نوٹس کے اندر ہی ہے؟ اچھا، میں ایک عامر لیاقت صاحب کی بات کا جواب دوں۔ دیکھیں، انسان جب بائسڈ ہوتا ہے نا تو انسان صرف اپنے زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر نیچرلی عامر لیاقت صاحب کی قربت ہے، رفاقت ہے علی زیدی صاحب کے ساتھ، اس وفاقی حکومت کا حصہ ہے وہ، تو اس لیے وہ نیچرلی علی زیدی صاحب کے ورژن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ بٹ میں اگر ان کی بات سے اتفاق کروں تو میں سمجھتا ہوں علی زیدی صاحب دل میں لائے ہوئے تھے۔ کل آپ نے دیکھا کہ علی زیدی صاحب پہلے دن میں تو یہ الزام بار بار لگاتے رہے کہ سندھ حکومت نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا اور JIT کو اپلوڈ نہیں کیا۔ جب ہم نے JIT کو اپلوڈ کر دیا تو پھر انہوں نے نیا الزام لگایا کہ جی انہوں نے اپلوڈ کرنے کے بعد ویب سائٹ ہی ڈاؤن کر دی۔ جب ویب سائٹ پہ ہر چیز اویلیبل تھی تو انہوں نے کہا میں کل ایک ہنگامی پریس کانفرنس کر کے تمام شواہد آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آج جو انہوں نے شواہد کے ساتھ پریس کانفرنس کی وہ مضحکہ خیز شواہد تھے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں مہر کہ 2016 کی اگر آپ میڈیا کی رپورٹس اٹھا کے دیکھتے ہیں، میں بھی آپ کو چیزیں بھیج سکتا ہوں کہ 2016 میں تمام باتیں ہو چکی ہیں، تمام ڈسکشن ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ معاملہ عدالتوں میں ہے، سب جوڈس ہے، کچھ کیسز کے اندر سزا ہو چکی ہے، فیصلے ہو چکے ہیں، کچھ کیسز کے اندر ابھی فیصلے ہونا باقی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ تو بالکل صحیح ہے، عدالت کرے گی۔ نہ فیصلہ عامر لیاقت صاحب کر سکتے ہیں، نہ مرتضیٰ وہاب کر سکتا ہے۔ عدالت کے اندر سب جوڈس ہے، عدالت کے سامنے یہ رپورٹس پیش ہوئی ہیں، وہ عدالت انشاءاللہ فیصلہ کرے گی کہ کون سی رپورٹ درست ہے، کون سے شواہد صحیح ہیں، کون سے غلط۔ میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، بڑی چھوٹی سی۔ آپ علی زیدی صاحب نے جو 4 سگنیچرز کے ساتھ کاغذ منظر عام پر لائے ہیں نا، اس میں آپ ذرا نوٹس کیجئے گا کہ ایک ادارے کا نام غلط لکھا ہوا ہے انہوں نے، جس میں دستخط والی رپورٹ جو علی زیدی کلیم کر رہے ہیں وہ جینوئن ہے، اس کے اندر ادارے کا نام غلط لکھا ہوا ہے۔ ادارے کا نام لکھا ہوا ہے CID۔ کوئی CID کے نام کا ادارہ اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اس ادارے کا نام ہے CTD۔ تو جن شخص کو یہ نہیں پتا ہو کہ اداروں کے نام یہ کیا ہے، ایگزیکٹلی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اور جو نہیں وہ CTD میں ٹی کے نیچے تھوڑا سا وہ آ گیا تو CID لگ رہا ہے مرتضیٰ بھائی، وہ CTD لکھا ہوا ہے، CTD ہے وہ۔ جی بالکل، وہ نیچرلی جب نقل کی جاتی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی عقل چاہیے ہوتی ہے، وہ عقل شاید ہے نہیں علی زیدی صاحب کے اندر۔ نہیں وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے مرتضیٰ بھائی، لکھنے والے کبھی کبھی آئی اور ٹی میں فرق ہو جاتا ہے، اس سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مرتضیٰ بھائی، آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، آپ تو ایسی بات نہ کریں۔ عامر بھائی تھوڑا غور سے آپ دیکھ لیں گے تو میرے خیال میں آپ یہ بات نہیں کر رہے ہوتے، تھوڑا سا غور سے اگر آپ دیکھ لیں نا تو میں سمجھتا ہوں آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ سر ادارہ جاتی تنزلی ڈسٹرکشن کا بھی اس کے اندر ذکر ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہرحال جی اور پولیٹیسائزیشن کہ اپنے بندے رکھوا کے اپنے کام ان میں سے نکوالنا۔ جی میں صرف ایک چیز بتا رہا ہوں عامر بھائی کہ وہ جو ڈاکیومنٹ علی زیدی صاحب نے 4 دستخط کے ساتھ شو کیا ہے نا، اس کے اندر ٹائپ لکھا ہوا ہے، تو یہ ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں کہ آئی اور ٹی کا ڈفرنس ہو جائے، یہ ٹائپ ہے۔ مگر آپ یہ بھی دیکھیے نا مرتضیٰ بھائی، چلے چھوڑے ٹائپو ایرر، دس از ناٹ دا پلیٹ فارم، اور یہ بحث اداروں کو گندی لائٹ کے اندر دکھا رہی ہے، کمزور لائٹ میں دکھا رہی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا مہر، یہ بالکل آئی سو اگری ود یو۔ میں سمجھتا ہوں اس پوری کیمپین کے اندر آپ ہمارے اداروں کو جو کہ کریڈیبل ادارے ہیں ان کو کانٹروورشل بنا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تمام ماضی کی JITs کو آپ کانٹروورشل بنا رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے جو علی زیدی صاحب نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو چیزیں آفیشیل ہوتی ہیں ان کو آفیشیل سمجھنے کی ضرورت ہے، اور علی زیدی صاحب نے اب اتنا ٹائم حکومت میں گزار لیا ہے
ٹو انڈرسٹینڈ. وہ خود ایک منسٹری چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو میں ایک دو بیسکس پہ جاؤں گی. ڈاکیومنٹ کی کیا سینکٹیٹی ہوتی ہے. مرتضیٰ بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک دو بیسکس کے اوپر جائیں گے. عامر لیاقت صاحب یہ مجھے دو باتیں, آپ کراچی کے پرانے رہائشی ہیں, پرانے بیٹے ہیں, اینڈ یو ٹیک فل اونرشپ اینڈ آنر ان دیٹ. پہلے تو مجھے بتائیے یہ بات کیوں کر کی جاتی ہے؟ میں جب سے یہ کام کر رہی ہوں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر فریال تالپور صاحب ہیں, ایک ٹائم پہ اویس ٹپی صاحب بھی تھے ٹل ہی لیفٹ فار دبئی. اینڈ سیکنڈلی پیپلز امن کمیٹی یا لیاری کے اندر عزیر بلوچ کے ساتھ تعلق, پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ جتنا بھی لا تعلقی کا اظہار آج کیا جائے تو یہ کسی حد تک درست ہے کہ بھئی تعلق تھا, محبت چلیں تھی, مگر ان کے جو کرمنل سرگرمیاں تھیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. آپ ایز اے سن آف دا سوئل, سن آف کراچی کیا مانتے ہیں؟ دیکھیے میں پہلی بات تو یہ کہ لیاری کا یہ پورا جو معاملہ ہے اس کو آپ کو کراچی کے تناظر میں نہیں بلکہ لیاری گینگ وار کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. اور اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گی تو اس میں ایک بہت بڑا نام مسنگ ہے, اور اگر آپ اس نام سے یہ پوچھیں گی, بڑی شخصیت ہے وہ, ان کا نام ہے سردار نبیل گبول صاحب, جو سردار خدا بخش گبول کے خاندان سے ہیں. اور کراچی پر بڑا احسان ہے اس خاندان کا کہ آج بہت بڑا, جو میں خداداد کالونی جہاں رہتا ہوں, جو میری والدہ نے لیز کرائی ہے, خداداد کالونی سردار خدا بخش گبول کے نام پر ہے. تو مطلب نبیل گبول صاحب کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے پیپلز پارٹی, یہ بڑا اہم سوال ہے. اور اسی زمانے میں کیوں گئے تھے جب عزیر بلوچ سرگرم تھا, اور ان کے کیا اختلافات تھے. تو یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ فریال تالپور صاحبہ ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں, میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن فریال تالپور صاحبہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھیں اور وہ کام کرواتی تھیں. بہت سارے کام لوگوں کے کروائے ہیں, بہت سارے کام ہوئے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. اور ادی فریال تالپور مشہور تھی, تو اگر وہ کرتی تھی تو اس میں مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے کہنے میں ہو سکتا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب تھوڑے اس حوالے سے نااہل ہوں کہ وہ کام نہ کر پا رہے ہوں بہت سارے, تو اس کو دیکھ رہی ہوں پیچھے سے. اور یہ بہت پہلے ہوتا بھی رہا ہے, جمالی صاحب کا دور سے, تو میں اس اسمبلی میں تھا. تو اگر میں یہ کہوں کہ جمالی صاحب ڈیفیکٹو پرویز مشرف صاحب پیچھے سارے معاملات دیکھ رہے تھے تو یہ غلط بات تو نہیں ہوگی. اسی طرح شوکت عزیز صاحب سے تو اگر کوئی اور دیکھ رہا ہے غلط بات تو نہیں ہوگی. سائیڈ پہ ہو گیا, شاید بہت آسان ہوتا ہے جو سائیڈ پہ ہو جائے اس پہ سارا ملبہ ڈال دیا جائے سر, مگر یہ شرجیل میمن ان کی غیر موجودگی کے بعد ٹپی اور اویس ٹپی صاحب اور شرجیل میمن نے ٹیک اوور کیا رابطہ اور انسٹرکشن دینا شروع کیا. تو آپ ایک بات بتائیں, نہیں دیکھیں, اویس مظفر ٹپی یا شرجیل میمن صاحب, اب یہ تو نہ کیجیے گا مہر, میری آپ پیاری بہن ہیں, یہ تو نہ کیجیے گا کہ میں اویس مظفر ٹپی اور شرجیل میمن کی ایسی روایات بیان کروں آپ کے سامنے کہ جو ان کی بہت معصومیت اور ان کی طفل مکتبی اور ان کی بہت ہی زیادہ انیسنس کا مظاہرہ کر رہی ہو. ان کی تو روایات اگر ملیں گی بھی تو اتنی خطرناک روایات ہوں گی کہ جن کو تاریخ میں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے, تو میں تو کر بھی نہیں سکتا. تو اگر ان کو اچھا, جیسے مرتضیٰ وہاب بیٹھے, مرتضیٰ وہاب کی والدہ کمال خاتون تھی, ان کے بیٹے کمال آدمی ہیں. مطلب اگر ان کے بارے میں بات کروں گا تو میں اچھی بات کروں گا نا, اچھی بات کروں گا میں. فوزیہ وہاب صاحبہ مجھے آج بھی یاد آتی ہیں. ان کے اگر یہ بات کروں گا میں یہ کہوں گا کہ مرتضیٰ بھائی بڑے قابل پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں, وہ ان چیزوں میں نہیں ہوں گے. لیکن شرجیل میمن اور اویس مظفر ٹپی سے میں مرتضیٰ وہاب کا موازنہ بھی نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا میں. ٹھیک ہے مرتضیٰ وہاب صاحب, وقفے سے پہلے میں کوئکلی آپ سے بھی پوچھ لوں سر, آپ لوگ پھر 2013 تک آپ کی لیڈرشپ ان سے عزیر بلوچ سے, آج جو ویڈیوز دکھائیں, انٹرویوز دکھائے آج آپ نے دیکھا شبلی فراز صاحب اور علی زیدی صاحب نے, تو 2000 ایون آفٹر پٹنگ اے ہیڈ منی, ٹیکنگ اوے دا ہیڈ منی, ان سے رابطہ دور کرنا, انہیں مان لینا ایز اے ٹیررسٹ, اس کے باوجود بھی 2013 میں یہ ویڈیوز, یہ رشتے, یہ مماثلت جو ہے اس کو کہیں نہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ میں تھوڑا سا تصحیح کر دوں مہر, جو بھی پہلے بات ہو رہی تھی فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے. دیکھیں 2008 سے 2018 تک تو فریال تالپور صاحبہ سندھ کی سیاست میں اتنی ریلیونٹ تھی نہیں, بیکاز وہ قومی اسمبلی کی ممبر تھیں. تو یہ جو بار بار کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر تھیں, وہ فیصلے کر رہی تھی, میں سمجھتا ہوں یہ اناپروپریٹ چیز ہے, یہ غلط چیز ہے. اور فریال تالپور صاحبہ نے خود جو اپنے انٹرویوز دیے ہیں ٹیلی ویژن پہ, اس میں انہوں نے خود ان چیزوں کی تردید کی ہے. میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹ ہے کہ ہر چیز کے اندر آپ ان خاتون کو لے آتے ہیں, ان کے حوالے سے اس طرح کی الزام تراشی کر لی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور عامر صاحب خود جانتے ہیں فریال تالپور صاحبہ کو, ایسے ٹیلی ویژن پروگرامز میں نے
आमिर लियाकत साहब के देखे माजी के अंदर जब वो एंकर थे, जिसके अंदर उन्होंने खुद फरियाल बीबी को डिफेंड किया और उनके बारे में कहा कि जी ये जो इल्जाम तराशी की बेबुनियाद मैं अभी भी उनके लिए कहता हूँ, मैं अच्छे अल्फाज ही कहता हूँ उनके लिए, अच्छे अल्फाज ही कहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसीलिए मैं ये बात करूँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं इसलिए आमिर साहब की बात को मैं अली जैदी के साथ इक्वेट नहीं करना चाहूंगा। अली जैदी साहब तो यार किसी को मतलब ही हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया टू थिंक। आमिर लियाकत साहब पुराने कराची वाले हैं, पुरानी सियासत कर रहे हैं, 2002 में 2004 में वजीर रहे, इनको चीजों को पता है, इनको ये सियासी घराने से इनका ताल्लुक है, इनको अंदाजा है। इसीलिए तो ताज्जुब एक वक्फा ले लूं कि आपसे देखें ना, आमिर लियाकत भी आज चीफ जस्टिस गुलजार साहब से सुओ मोटो लो, हमारे हालात क्या हैं कराची वालों के, अली जैदी भी कह रहे हैं चीफ जस्टिस को सुओ मोटो नोटिस लो, यानी कि सभी कह रहे हैं। हाँ, समझता हूँ आमिर भाई ने माजी में जो कराची के साथ इमरान खान साहब ने ज्यादती की उसके हवाले से भी बहुत बात की है। मैं समझता हूँ सुओ मोटो लेना है तो इन चीजों पर लिया जाए, जिस तरीके से कराची इलेक्ट्रिक कराची वालों के साथ ज्यादती कर रही है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर सुओ मोटो लेना चाहिए। जिस तरीके से वफाकी बजट में तरक्याती स्कीमों के अंदर कराची को बार बार इग्नोर किया गया, उसके ऊपर सुओ मोटो लेना चाहिए। और आमिर साहब तो बार बार ये बात करते रहे हैं, अपना खिला के बाद इन्होंने बार बार पीटीआई की क़यादत के साथ, और ये खुद कहते हैं कि पता नहीं कौन से ऐसे सिलेक्टेड लोग हैं जो कि खान साहब के आसपास आ गए, जो कि अब ये गलत फैसले करें कराची के हवाले से। ठीक है जनाब, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद है। एक वक्फा लेते हैं सर, एक वक्फा ले लेते हैं। बहुत सर बिल्कुल आ रही हूँ आमिर लियाकत साहब, अली गौहर साहब को भी खुशामदीद करेंगे। छोटा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, बात करेंगे इस हवाले से इदारा जाती तनज़्ज़ुली का सिर्फ नहीं मगर अपने अंदर से जो इतनी डंके की चोट पे ना सिर्फ क्रिटिसिज्म हो रहा है मगर अब जवाब मांगा जा रहा है। आमिर लियाकत साहब ने तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक डिस्टिंक्शन की कि इमरान खान अलग हैं, वज़ीर आज़म अलग है, अलग अलग टोपियाँ हैं। क्या इससे एक्सपेक्ट किया जाता है वक्फे के बाद? वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। नाज़रीन, इससे पहले मैं आमिर लियाकत साहब की आपको ट्वीट पढ़ाऊं और आज भी और कल के भी उनके जो अब वो धरने देने जा भी रहे हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, उससे पहले अली गौहर साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुझे पीएमएलएन की भी समझ नहीं आ रही, ना 3 में ना 13 में हुकूमत की जाने की बातें भी कर रहे हैं मगर इतने नंबर भी नहीं रखते कि कोई तहरीक ला सकें, कामयाबी से सामने ला सकें। ना आपकी लीडरशिप सामने आ रही है, नेगेटिव होने के बावजूद भी अल्लाह से तंदुरुस्ती अता करे आपके लीडर को, शहबाज शरीफ साहब को, फिर भी वो देखने में कहीं नहीं है। ना अदालतों का रुख कर रहे हैं, उधर भी नहीं जा रहे, ना अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, ना एपीसी के हवाले से बात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जवाब तक आपकी जमात ने नहीं दिया एपीसी के ऊपर, जिसके ऊपर वो मजीद मायूस हो गए। जी शुक्रिया महर, ऐसी बात नहीं है कि बिलावल साहब की बात का जवाब नहीं दिया। ये एक प्रोपोगंडा आज कुछ देर के लिए मीडिया पे चला है जो कि फेक न्यूज़ है। शहबाज साहब जो हैं वो बिल्कुल जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके हेड्स के साथ वो बिल्कुल राब्ते में हैं और बहुत जल्द एपीसी की मीटिंग होगी जिसमें शहबाज साहब मौजूद होंगे और सारे ऑपोजिशन के जितनी भी पार्टीज हैं उनके जितने भी सरबराह हैं पार्टीज के वो उनको ऑन बोर्ड लेके जो भी फैसला और हिकमत अमली होगी वो आप पूरे मुल्क के सामने आ जाएगी। जहाँ तक यहाँ के अमन की बात हो रही थी, मैं पहले आपकी और मेरे जो दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ था इनकी बातें सुन रहा था, तो आपको पता है कि 2013 में जब नून लीग के पास मैंडेट था उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी सूबा सिंध में, तो आपको पता है उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी कराची की वो एक बहुत बड़ा इशू था और ये इनिशिएटिव भी नवाज शरीफ साहब ने दिया था और उसके बाद कराची में अमन हुआ था। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि उस वक्त भी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, हमारा उस वक्त इनकी और वफाक में ये लोग अपोजिशन में बैठे थे मैं, लेकिन इसके बावजूद कराची में अमन हुआ, हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन था और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेके पूरे कराची में अमन करवाया गया। जैसे ही अब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, क्या ये जो आपने बात की ना, मुझे लगता है आमिर लियाकत साहब इससे इत्तफाक करते हैं। ये बहुत से लोग पहले इत्तफाक करते हैं कि ये शायद कोऑर्डिनेशन का जो मसला है। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं ये बड़ी देर से पढ़ना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ताज्जुब भी होता है और बड़ा अच्छा भी लगता है कि ये इतनी खुल के बातें की जा रही हैं इस हुकूमत के अंदर। जनाब आमिर भाई, आपने लिखा इमरान खान और वजीर आजम दो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। इमरान खान फाइटर हो सकता है लेकिन वजीर आजम को सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अपने वज़रा की गैर जिम्मेदाराना और जलती पर आग जैसी तकरीर से लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए। हमारे वोट 172 से ज्यादा होने चाहिए और हिकमत अमली से हो सकते हैं। तो किसकी हिकमत अमली का फुकदान है इधर?
اور کون سی غیر ذمہ دارانہ تقاریر ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ سر آج کھلے عام بتائیے کہ کون سے ایک دو وزراء ہیں جو لے ڈوب رہے ہیں اس کشتی کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وزیر اعظم کی کرسی ہوتی ہے، اور شاید تاریخ کے صفحات میں یہ موجود ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ نہیں تھے اس وقت تک وہ ایک دوسرے مزاج شناس آدمی تھے، لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو وہ بدل گئے تھے. تو وزیر اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپوزیشن، آپ کے اپنے اتحادی، آپ کے اپنے لوگ، ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اور اس میں کبھی کبھی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں. بہت سے وہ آپ کا حسن ہوتا ہے کیونکہ آپ گڈ گورننس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انتخابات کی تقاریر اور انتخابات کے فیصلے مختلف تھے، اور اب جب میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ہوں تو میں اس ہاؤس کا، جیسے کہ کسٹوڈین اسپیکر ہوتا ہے، تو میں اس ہاؤس کا قائد ایوان ہوں، اور قائد ایوان سب کا قائد ایوان ہوتا ہے. اور عمران خان اگر جہاں پر ہے تو پھر عمران خان فائٹر ہے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، عمران خان ہمارا ٹائیگر ہے. تو وہ جب فائٹر جب سامنے آتے ہیں تو فائٹر نہیں کرتا ہے نا کہ ٹائیگر موڈ سے نہیں نکل رہا، ٹائیگر موڈ سے اب نکلنا ہے. ابھی میری بات تو سن لینا، پوری تو مکمل ہوتی ہے نا، کہ وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے وہ وزیر اعظم نہیں ہے، ہمارے لیے وہ عمران خان ہے. اگر ہم کوئی غلطی کریں گے یا اگر ہم کوئی بات غلط کریں گے تو وہ عمران خان بنے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، کیونکہ آپ میری پارٹی کا بھی حصہ ہیں، کہ وہ پارٹی کا بھی ایک سربراہ ہے، اور عمران خان کے سوا کوئی ہمارا لیڈر نہیں ہے. تو وہ ہمیں یہی کہے گا کہ آپ نے غلط کیا. تو وہاں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اسمبلی کے اندر تقاریر ہوں تو اس میں یہ جملے نہ کہا جائیں. میں اگر مرتضیٰ وہاب بھائی ہم موجود ہیں تو وہ سن لیں گے میری بات، کہ اسمبلی میں جملے کہنا نامناسب ہے کہ پیپلز پارٹی کی اصل وارث فاطمہ بھٹو ہے، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کے یعنی جو کہ ٹھیک ہے سر، یہ میں سمجھ گئی بات، مگر آپ کیا سعید غنی سے اتفاق کرتے ہیں کہ کچھ ایسے کابینہ میں لوگ ہیں جو کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ ہیں چول ہیں؟ اب میں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں، لیکن اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہم جب کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی یہ حسن آپ کو موجود نظر آئے گا کہ یہ میں یہ باتیں کرتا ہوں، خان صاحب سنتے ہیں. خان صاحب نے کبھی اس پر اپنی برہمی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہیں یہ کہا کہ عامر یہ بات یا نہیں کہنی چاہیے تھی یا نہیں کہنی چاہیے تھی. تو وہ ظاہر ہے میرا لیڈر ہے، کہہ سکتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت ایک ماحول بنا کے رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت، ایک زمانہ ہوتا تھا، آپ چاہے کسی بھی صحافی سے پوچھ لیں، آپ نے خود رپورٹنگ کی ہے اسمبلی کے اندر، ایک زمانہ ہوتا تھا اپوزیشن جاتی تھی اسے فوراً منا کے لاتے تھے، واک آؤٹ کرتے تھے انہیں فوراً منا کے لاتے تھے، 4-5 وزراء تیار ہوتے تھے اس کے لیے جن کو منا کے واپس لانا ہوتا تھا. اب یہ ہمیں ماحول دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. اب اپوزیشن چلی جاتی ہے تو ہم فکر ہی نہیں کرتے. مگر ایک سیکنڈ تو سر مجھے بتائیے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ابھی تو کابینہ میں سیاسی مائنڈ سیٹ رکھنے والے یا تو پرویز خٹک ہے یا شاہ محمود قریشی، اور تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا. جہانگیر ترین صاحب تو کابینہ میں تھے نہیں، بٹ چلیں ایک پولیٹیکل ایڈوائزر ضرور تھے عمران خان صاحب کے، وہ مائنس ہو گئے. ان کا سارا جہانگیر ترین صاحب کا بہت بڑا نام ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہے. عمران خان کو کرنی پڑ رہی ہے وہ فائر بریگیڈنگ. اب جی ڈی اے کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت سے علیحدہ ہونا چاہ رہی ہے. ساری ان کو کرنی پڑ رہی ہے، ساری خان صاحب کو کرنی پڑ رہی ہے، اور حیثیت اور دی جا رہی. ہاں اب یہ تو خان صاحب بہتر جانتے ہیں انہوں نے کب کس کھلاڑی کو شامل کرنا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بالکل صحیح جملہ کہا کہ اس میں ساری جو آگ بجھانے کا کام ہے وہ خان صاحب کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایک بہترین وزیر اعظم کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جیسا ہونا چاہیے وہ اسی طرح سے اس کردار کو ادا کر رہے ہیں. لیکن میں ایک جملہ مرتضیٰ وہاب بھائی کو کہنا چاہوں گا کہ مرتضیٰ وہاب بھائی کی گفتگو میں سن رہا تھا، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، جواب میں ان کو نہیں دوں گا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاب صدیقی بھی یاد آتے ہیں اور فوزیہ وہاب بھی یاد آتی ہے. کیا شستہ لہجہ ہے، کیا پیارا انداز ہے، اور کیا پیارے انداز میں آپ بہت ساری باتیں کہے جاتے ہیں. تو ہم بھی پیارے انداز میں آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی جو علی زیدی نے پیش کیے نا وہ صحیح ہے، مان لو اس کو، وہ صحیح ہے، وہ بالکل صحیح ہے. علی گوہر صاحب، یہ ویسے آپ مانیں گے کہ ان کی جماعت میں چاہے ترین صاحب کے شکوے ہوں، میرے پروگرام میں انہوں نے آ کر کہا ہماری سب سے بڑی ابھی ویکنس یہ ہے کہ ہماری ان فائٹنگ جاری ہے، ہمیں یونٹی اور چاہیے، گورننس نہیں ابھی دے سک رہے. اس لیے فواد چودھری کے بیانات ہوں، عامر لیاقت صاحب کی ٹویٹس اور اب آرٹیکلز پڑھ لیں آپ تو باقی ذرا شوق ہوں گے. کہ آپ کو بڑا ایک کانٹراسٹ نہیں لگ رہا اپنی جماعت میں، جدھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر 8 بڑے آپ کے بیٹھتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ لنڈن میں، اور واپس آ کے آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں. آپ کی واٹس ایپ چیٹس کے اوپر عباسی صاحب ہی خواجہ آصف کے گریبان کو چڑھ دوڑتے ہیں، آپس میں ان فائٹنگ ہو جاتی ہے کہ تم نے کیوں نہیں روکا، تم نے کیوں نہیں کچھ کہا، اور ادھر کی جو خبریں سب
سر تسلیم خم کر کے خاموش ہو کر کہتے ہیں جی حضور ضرور ایکسٹینشن بھی کرنی چاہیے, اور گو کے ادھر آ کے پٹتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں تھا, ہم نے تو کنڈیشنز کے ساتھ ایکسٹینشنز کی بات کرنی چاہیے تھی. سو آئی مین کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ نہیں مہر, بالکل فرق ہے. میڈیا پر آ کر, ٹی وی پر آ کر جو ہے وہ باتیں کرنا, ٹی وی پروگرامز میں کرنا, بیان جاری کرنا اور بات ہے, اور ود ان پارٹی اپنے کسی سے اختلاف رائے کرنا وہ تو مطلب ایک الگ بات ہے. بالکل آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن باہر ہماری بات ایک ہی ہوتی ہے. تو یہ لوگ تو چونکہ ایک پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, ان کا ویژن ایک نہیں ہے, ان کا لیڈر ایک نہیں ہے, یہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں, مختلف طریقوں سے لائے گئے ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ حکومت بنی, اور جس طریقے سے بنی ہے آپ ہی سے اس کا جواب لوں گی. اور پھر عامر لیاقت سے. سر مونس الہی نے ٹویٹ بھی کی ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. میں ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کہ یہ ان کا تصدیق شدہ اکاؤنٹ ہے کہ نہیں, مگر سر اس کے اندر نون لیگ کی کوئی پیچھے محنت یا تھوڑا سا پش یا کام ہے ساتھ, اور آپ کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کاف لیگ کے ساتھ ایز آف رائٹ ناؤ؟ گوہر صاحب دیکھیں میری بات تو یہ ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ایک کوارڈینیشن اس حد تک ہے کہ جو پہلے بالکل ایک ماحول گرم تھا وہ اب کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے. لیکن ہم کسی بھی غیر جمہوری طریقے کے ساتھ گورنمنٹ کو بالکل نہیں ہٹانا چاہتے. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہم بھی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے ممبران ہیں وہ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے بیانات کے ذریعے ہی گرے گی, اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے گرے گی, اپنے وزن کی وجہ سے گرے گی. ہم اگر کوئی تبدیلی لائیں گے چاہے ہاؤس کے اندر سے لائیں یا باہر کے سے لائیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری طریقے کے ساتھ آئیں, فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں, اور پاکستان کے مسائل کا واحد حل جو ہے وہ دوبارہ شفاف الیکشنز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے, آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں. اور یہ جو مینڈیٹ ہے اس عوام کا مینڈیٹ ڈے ون سے ان کے پاس تھا ہی نہیں, اور مہر اب بھی نہیں ہے, اور جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اب کی بات کریں نا, ڈے ون سے جو بھی تھا. سر جسٹ سیکنڈ سر, حلف اٹھائے ہیں, پوری اسمبلیاں اندر ہیں, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ, کیا آپ لوگ خود اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, سو یہ ان کے والے کام نہ کریں کہ جعلی ہے جعلی. مگر مجھے اب بتائیں, اب عامر لیاقت صاحب اب پچھتاوت کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ سر 2.5 سال 2 سال آپ نے دانہ نہیں ڈالا, 5 سیٹیں کاف لیگ کی وفاق میں ہیں, ان کے بغیر آپ پنجاب میں بھی حکومت نہیں بنا سکتے. وہ ان کو پوری طرح سے آپ اعتماد میں اور ان کو خوش نہیں کر سکے, لوپ میں نہیں لا سکے. ترین صاحب بھی چلے گئے, مینگل صاحب بھی چلے گئے. اب یہ کس طرح کام کریں گے سر؟ جی ڈی اے کی اپنی خبریں آ رہی ہیں, اور اگر مونس کی اس ٹویٹ کو دیکھا جائے, اب یہ تو لگ رہا ہے کہ معاملات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں. غیبی امداد موجود ہے اپنی جگہ؟ چلیں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتے ہیں. چودھری شجاعت صاحب بسم اللہ خیر ہوئے. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کسی بھی طرح سے یہ جو ہمارے گور بھائی فرما رہے ہیں اچھے خواب ہیں, دیکھتے رہا کریں, اچھے خواب دیکھنے چاہیے, اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اور کورونا کے دنوں میں تو بہت اچھے خواب دیکھنے چاہیے, طبیعت خراب نہیں ہوگی. لیکن چودھری شجاعت حسین صاحب کبھی بھی نون لیگ کے ساتھ نہیں جائیں گے. جتنا میں ان کو جانتا ہوں, میں اب بہت پرانا جانتا ہوں, میری والدہ کو انہوں نے بہن بنایا ہوا تھا, بہت پرانے ہمارے گھر میں چودھری ظہور الہی صاحب رہ کر گئے. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ جو سلوک نواز شریف صاحب نے کیا ہے, اور جو پرویز الہی کے ساتھ شہباز شریف نے کیا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے. پہلے میں آپ کو دیکھیں نا, بات سنیں نا, طاہر بشیر چیمہ صاحب کا میری بات تو سنیں نا. دیکھیں آپ وہ نون لیگ کے ساتھ جائیں نہ جائیں, عامر لیاقت صاحب عثمان بزدار سے تو دل اٹھ گیا ہے نا, اس سے تو ایمان اٹھ گیا ہے. تو اگر دل اٹھ بھی جاتا ہے تو پھر دل منا بھی لیے جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, یہ کر لیں گے. ہمارا معاملہ ہے نا, ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کر لیں گے, ہم سمجھا لیں گے, بات ہو جائے گی, بات کر لیں گے, کوئی کہیں نہیں جا رہا, سب یہیں پر رہیں گے. اور یہ جو گرانے کی باتیں کر رہے ہیں نا, دیکھیں کسی کو بڑے دانا کا قول تھا, آرکیمٹس کا تھا, بلکہ ارشمیدس کا تھا. اس نے کہا تھا کہ کوئی اگر کسی کو ناحق گرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود گرا ہوا ہوتا ہے, تو کوئی کسی کو نہیں گرا سکتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب اپنے پوری مدت کریں گے, 5 سال پورے مکمل کریں گے, کوئی ان کو گرا نہیں سکتا. ان کے ساتھ پوری میرا وقت ختم ہو گیا. اس کانفیڈنس کے پیچھے کوئی غیبی, کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ادھر ادھر سے لائے ہوئے لوگ ہیں, ادھر ادھر سے کوئی لائے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہے. کیا چیز؟ اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے سر, اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھ لینا, کانفیڈنس ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یہ تو پاز کر دیا ہے میں نے, سارے معاملات پاز کر دیے ہیں, تو کانفیڈنٹ بھی ہوں اور کانفیڈنس بھی ہے, تو پاز ہوا ہوا ہے سب کچھ.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर लियाकत साहब। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुर्तज़ा वहाब साहब था चंडीगढ़। बड़े कॉन्फिडेंट हैं आमिर लियाकत साहब, और उतने ही जितने इमरान खान साहब हैं। वो तो कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं मौजूद, आमिर लियाकत साहब कहते हैं कोई नहीं कहीं जा रहा। बहुत से इनमें से वो हैं जिनकी आनियाँ जानियाँ जो हैं इशारों की मुतमन्नी भी होती हैं, इशारों के ऊपर भी चलते हैं, तो यानी कि फिर इशारा भी नहीं है, शायद यही बात है। मगर बहरहाल ये बातें और तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें जो हैं ये बड़ी संजीदा हैं, इनको संजीदगी से ही लेना चाहिए। अगर और ये आ रहे हो जा रहे हो ना सही, बुज़दार साहब को बहरहाल बड़ी गौर व फिक्र करनी चाहिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।